नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पारा नंबर 27 में हैं, सूरह कमर कर रहे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 43। आ कफ़ारू कुम, आ हमजा के ऊपर जबर, क्या कफ़ार, कुम क्या तुम्हारे कफ़ार, खैरुन मिन खैर बेहतर है, मिन औलाइकुम उन लोगों से, अम या लकुम तुम्हारे लिए, बराअतुन बरात है, माफी है, रुखसत है, फिर जुबर में, जुबर सहीफों में। बा मुहावरा देखते हैं, आयत नंबर 43। कि ए अहले रब, क्या तुम्हारे काफर इन लोगों से बेहतर हैं, तुम्हारे लिए पहली किताबों में कोई फारग खती लिख दी गई है। अब यहाँ पे खिताब जो है मक्का से, मक्का के लोगों को ये तमाम वाकयात सुना के, और खासतौर पे जो फ़िरौन का वाकया सुना के कहा जा रहा है, मक्का के काफिरों, अब तुम बताओ, क्या तुम इन लोगों से ज्यादा ताकतवर हो, ये शानो शौकत रखते हो, फिर अगर वो लोग हमारे अजाब से नहीं बच सकते तो तुम कैसे बच जाओगे। या हमने किसी आसमानी किताब में या सहीफे में तुम्हारे हक में ये लिख दिया है कि तुम दुनिया में जो चाहो करते फिरोगे, और हम तुमसे तारुस नहीं करेंगे, ना ही तुम्हें कोई सजा देंगे। अगर कोई ऐसी बात है तो दिखा दो। अल्लाह ने इनके जाम बातिल की तरदीद फरमाई, और यहाँ जमात से यहाँ मुराद कफार हैं। चुनाचे बदर में इन्हें शिकस्त हुई और ये पीठ फेर कर भागे। रोसा शिरक जो थे वो हलाक कर दिए गए। जंग बदर के मौके पे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत अल्लाह और जारी से अपने खेमे में मसरूफ़ दुआ थे, तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हस्बु का रसूल अल्लाही अल, उन्होंने क्या कहा था कि बस कीजिए अल्लाह के रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब के सामने बहुत अलहावजारी कर ली। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेमे से तशरीफ लाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान मुबारक पे यही आयत थी। कौन सी आयत थी? कि अनकरीब ये जमात शिकस्त दी जाएगी और पीठ दे के भागेगी। ये आयत नंबर 45 है, जो यहाँ पे मैं ग़ज़वा बदर की बात की जा रही है। ये भी हम पढ़ते हैं। तो यहाँ अल्लाह सुब्हाना ताला कफ़ार को भी और हमको भी इन जनरल ये वाक़यात सुना के कह रहे हैं कि मेरा डराना और मेरा अजाब कैसा था। कफ़ारे मक्का को भी कहा जा रहा है कि तुम जितने मर्जी अपने आप को प्रोटेक्टिव अपने घरों में रख लो, जब अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो अल्लाह की पकड़ होगी। किस सहीफे में कहाँ लिखा हुआ है कि तुम्हारी कोई माफी या रुखसत है। और आयत नंबर नेक्स्ट में है, अम या क्या, यकूलूना या वो कहते हैं, नहनु हम, जमीउन जमात हैं, मुनतसिर मजबूत। क्या ये लोग कहते हैं कि हमारी जमात बड़ी मजबूत है। सा युहज़मु, सीन अन करीब, जो हजम शिकस्त खाएंगे, इनको हरा दिया जाएगा। अल जमऊ ये जमात, यवल्लौना और वो मुंह फेर लेंगे, दुबुर पीठ। बामुहावरा अन करीब ये जमात शिकस्त खाएगी और ये लोग पीठ फेर कर भाग जाएंगे। ये जो मैं भी आपको ग़ज़वा बदर का वाकया बयान करी थी, ये वहां पे भी बात आती है। क्योंकि सरदारान मक्का को अपनी ताकत पे बड़ा घमंड था, अपनी ताकत के इस गुरूर पे वो मुसलमानों पे जुल्म करते थे।
تو آیت نمبر 45 میں یہ ایک پیش گوئی تھی جو ہجرت سے 5 سال پہلے کر دی گئی تھی کہ کفار مکہ کو اپنی طاقت پہ جو بڑا زوم ہے ان قریب یہ مسلمانوں سے شکست کھائیں گے. جس وقت یہ پیش گوئی کی گئی تھی کوئی شخص یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ انقلاب کیسے آئے گا. حالات یہ تھے کہ مسلمان کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کے ملک چھوڑ کے حبش میں پناہ گزین ہو گئے تھے اور باقی اہل ایمان شب ابی طالب میں قید تھے. قریش نے ان کے ساتھ معاشی معاشرتی مقاطعہ کر رکھا تھا. ان حالات میں کون یہ تصور کر سکتا ہے کہ 7 سال کے اندر نقشہ بدل جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سورہ قمر کی یہ آیت نازل ہوئی تو میں حیران تھا آخر کون سی وہ جماعت ہے جو شکست کھائے گی. مگر جب جنگ بدر میں کفار شکست کھا کے بھاگے تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ پہنے آگے کی طرف چپٹ رہے ہیں اور آپ کی زبان مبارک پہ یہی الفاظ تھے. کیا الفاظ تھے؟ سا یحزم الجمع وَيُوَلَّوْنَ الدُّبُرَ. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی پیش گوئی کر دی تھی. یہ تھوڑا سا 45 کو قیاس یہ ہے کہ یہ جو سورت ہے سورہ نجم سے 1.5-2 سال بعد نازل ہوئی. نزولی ترتیب کے لحاظ سے سورہ نجم کا نمبر 23واں ہے اور اس کا نمبر 37 ہے. اور سورہ نجم جب 5 نبی اور شوال 5 نبی کے درمیانے عرصے میں نازل ہوئی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت 7 نبی میں نازل ہوئی. اس وقت صورتحال یہ تھی کہ کافروں کے ظلم و ستم سے مجبور ہو کے 83 مسلمان مرد اور عورتیں حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے. اور جیسے ابھی میں نے بتایا کہ باقی شب ابی طالب میں محسوس ہے. یہ 3 سال ان کا سوشلی بائیکاٹ رہا تھا اور کوئی ان کے ساتھ لین دین نہیں کرتا تھا. اور باہر سے ان محصورین پہ یعنی کہ جو یہ محصور ہوئے تھے شب ابی طالب میں ان پہ سخت پابندی لگا دی گئی تھی. مسلمان بھوک اور افلاس کا شکار تھے. بعض دفعہ درختوں کے پتے کھانے کی نوبت آتی تھی. اور یہ سب ظلم و ستم ڈھانے والے یہی سرداران قریش تھے جنہیں اپنی جمعیت پہ بڑا ناز تھا. اسلام لانے کے جرم کا مسلمانوں کا پوری طرح یہ انتقام لے سکتے تھے. تو اس صورت کی آیت نمبر 44 میں اس بات کی طرف اشارہ اور آیت نمبر 45 میں ایسی پیش گوئی کی گئی جس کا اس طور پہ تصور بھی ناممکن تھا. لیکن اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں دوسروں کی تدبیریں کیسے کارگر ہو سکتی ہیں. اس صورت کے نزول کے 7 ہی سال بعد حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ وہ پیش گوئی جو ناممکن نظر آتی تھی جنگ بدر میں ایک ٹھوس حقیقت بن کر آئی. اور جیسے کہ ایک حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ بدر کے دن جیسے میں نے بھی آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے میں مقیم تھے. آپ نے یوں دعا فرمائی یا اللہ میں تجھے تیرے عہد اور وعدے کی قسم دیتا ہوں یا اللہ اگر تو چاہے تو ان تھوڑے سے مسلمانوں کو ہلاک کر دے تو پھر آج کے بعد کوئی تیری پرستش کرنے والا نہ رہے گا. پھر حضرت ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھام لیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بس کیجئے. آپ نے اپنے پروردگار سے التجا کرنے میں حد کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ پہنے ہوئے چل پھر رہے تھے. آپ خیمے سے باہر نکلے تو یہی آیت پڑھ رہے تھے. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ کہ ان کی یہ جماعت جلدی شکست کھا جائے گی اور پیٹھ دکھا کر بھاگ کھڑے ہوں گے. اور اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ انتقام لینے والے خود اللہ کے انتقام کا شکار ہو گئے. 70 بڑے بڑے کافر موت کے گھاٹ اتارے گئے اور اتنے ہی بھاگتے بھاگتے گرفتار ہو گئے. آیت نمبر 46 بل الساعۃ بلکہ قیامت موعدہم وعدہ ان کے وعدے کا وقت ہے. والساعۃ اور قیامت ادہا آفت وَأَمَرُّ آمرو اور بڑی تلخ ہے. اس کو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ امر نہ آپ سمجھے یہ رو کے اوپر شد اور پیش ہے آمرو اور اب آیت آ جاتی تو آمر یہ لفظ ہو جائے گا اور با محاورہ ہوا کہ ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور قیامت بڑی سخت اور بہت تلخ ہے. مسلمانوں سے انتقام لینے والی جماعت کو یہ سزا تو دنیا میں ملی
اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اصل سزا تو قیامت کو ملے گی، جو اس سزا سے دہشت ناک اور زیادہ دردناک ہوگی، یعنی کہ دنیا کی سزا تو کچھ بھی نہیں ہے، جو قیامت کی سزا ہوگی۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ ہم سب کو ڈرا رہے ہیں کہ آج ہی مہلت کا وقت ہے، اپنے آپ کو سدھار لو، اپنے عمل صالحہ کا اہتمام کر لو، تاکہ اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کر سکیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 46 میں کہہ دیا کہ ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے، انہی کے قیامت آئے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ بھی کہ بڑی سخت اور بڑی تلخ ہوگی۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ جہنم پکارے گی، حل من مزید، کوئی اور بھی ہے؟ آیت نمبر 47، انا بے شک المجرمین، مجرم یا گنہگار، فی میں دلالن، دلالن گمراہی، وسعر، وسعر اور دیوانگی۔ اب یہاں پہ جو ادما لفظ ہے نا پیچھے، ادما، ادما یا ادھا، اس سے مراد ہے بڑی آفت۔ تو ساتھ اللہ تعالیٰ 47 میں کہہ رہے ہیں کہ بے شک گنہگار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہوں گے۔ سعر، سعر کا جو لفظی معنی ہے آگ کا بھڑکنا اور شعلے نکلنا ہے، مگر یہ لفظ مجازاً اشتعال دلانے اور مشتعل ہونے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور سعر سے مراد جیسے یہاں پہ استعمال کیا گیا دیوانگی ہے، کہ کسی فریج میں رکھ بات دو، پر انسان کا اس میں فوراً جگہ نہیں ہے، مشتعل ہو۔ ادھر رکھو، یہاں پہ میرے سامنے ادھر رکھو، وہاں کاکروچ نہ ہے، ادھر۔ سعر سے مراد ایسی دیوانگی ہے کہ کسی بات پر انسان فوراً مشتمل ہو کر وہ کہتے ہیں نا، مشتعل ہو کے غلط کام کرنے لگے اور اس کی عقل سے ہی کام نہ کرے، یعنی کہ ان مجرموں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ ہدایت کی کسی بات پہ غور کرنے سے پہلے وہ کیا ہو جائیں گے، سپا ہو جائیں گے، گنہگار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گمراہی، اس دیوانگی اور اس بھڑکتی ہوئی آگ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ آیت ہے یوما، اس دن، یسحبونا، یسحبونا وہ گھسیٹے جائیں گے، اس کو انڈر لائن کر لیں اگر آپ کو لگ رہا ہے، یسحبونا وہ گھسیٹے جائیں گے، فی میں النار آگ میں، الا اوپر، وجوہہم اپنے چہروں کے بل، خو ذوق چکھو، مسا مس ٹچ ہونا چھونا، سقر دوزخ کا، با محاورہ ہے کہ اس روز منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے، اب آگ کا مزہ چکھو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی کرتوتوں، اپنی نافرمانیوں اور شرک کی وجہ سے اس روز منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے۔ اب منہ کا بات کیوں کی جا رہی ہے؟ آپ کو پتا ہے ہر انسان کو اپنی پوری باڈی میں سے منہ بہت پیارا ہوتا ہے، ہر وقت اسی کے اس کو سجانے اور سنوارنے میں لگے رہتے ہیں۔ اب یہ کیوں نکلے ہوئے پارلرز آپ کے کیوں کام کر رہے ہیں، ہائڈرا فیشل، گولڈ فیشل، پتہ نہیں کون کون سے فیشل، کہ کسی طرح منہ سنور جائے، منہ ٹھیک ہو جائے، منہ صاف ہو جائے، اینٹی رنکلز، پتہ نہیں کس کس طرح کے، پھر آپ کی فیس لفٹنگ، آپ کی بوٹاکس، کیا کیا چیزیں، آپ کی فلرز، کیا ہے آپ کا منہ سنور جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو منہ جس پہ ہم لوگ اتنا تکبر کرے اور منہ کو سجانے سنوارنے میں لگے جاتے ہیں، اس روز منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے، اب آگ کا مزہ چکھو۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ آگ سے بہت ڈر لگتا ہے، اللہ گرمی سے اتنا ڈر لگتا ہے، گرمی سے اتنا برا حال ہوتا ہے، تو آگ میں کیا حال ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے۔
اللہ بندے تو تیرے ہی ہے نا، اللہ تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ ہمارے جانے انجانے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور یہاں پہ مجھے اکثر میری بہنیں کہتی ہیں ان کے بچے بہت غصے والے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ان بچوں کو بہت بے وجہ غصہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے غصے کو امن اور سلامتی والا کر دے، آمین۔ اور جو دیوانے ہیں، اسی طرح بہت بہنیں ہیں جن کے بچے کچھ اسپیشل چائلڈ ہیں یا ان کے اندر دیوانگی ہے، اللہ تعالیٰ اسی آیت کے وسیلے سے ہم یہ بھی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بچوں پہ رحم کر، اللہ تعالیٰ ان کو نارمل بنا دے۔ یہاں پہ تو ان لوگوں کی، ان مجرمین کی بات کی جا رہی ہے جو اللہ کی نافرمانی اور شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کو منہ کے بھل گھسیٹا جائے گا اور قیامت بڑی سخت ہوگی، اور یہ اپنی گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہوں گے، اور پھر ان کے چہروں کو آگ میں گھسیٹا جائے گا اور کہا جائے گا اب چکھو آگ کا مزہ چکھو۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے، ان بے شک کل ہر شیء چیز خلق نہ ہو، خلق کی نہ ہم نے ہو اس کو پیدا کیا، ہم نے اس کو بھی قدر اندازے سے۔ آیت نمبر 49 ہے کہ ہم نے ہر چیز اندازے، ہم نے ہر چیز اندازہ مقرر کے ساتھ پیدا کی ہے، یعنی کہ ہر چیز مقرر اندازے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ اور یہ اس قدر خوبصورت، اور اگر اس آیت پہ اگر میں تفسیر پہ بات کریں تو شاید گھنٹے 2 گھنٹے بھی کم لگیں۔ یہ آیت اتنا وسیع مفہوم رکھتی ہے کہ جس کی تشریح غالباً انسان سے ناممکن ہے، کیونکہ اس میں ہر ایک شے کا ذکر آتا ہے، دوسرا قدر یا مقدار یا اندازے کا، اور پھر اس اندازے کی بھی کئی پہلو ہیں، تو انسان بیچارہ اس کی کیا تشریح کر سکتا ہے۔ سمجھانے کے لیے آپ کو مثال کے طور پہ کہ جیسے ایک انسان کے قد کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اندازہ یہ کیا کہ عصر حاضر میں اس کا قد 6 فٹ ہوگا۔ اب اس میں چند دن تو انچوں کی کمی بیشی تو ہو سکتی ہے، مگر کوئی انسان دگنی خوراک کھا کے 6 فٹ کی بجائے 12 فٹ کا نہیں ہو سکتا۔ آپ گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ کہ اس وقت ایوریج اگر آپ کی بچوں کی ہائٹ 5 9 10 11 یا 6 فٹ بھی آتی ہے، آپ جتنا مرضی کھا لیں، آپ جتنی مرضی چیزیں، وہ اس ہائٹ سے اللہ تعالیٰ ایک مقرر کیا ہوا ہے، اس سے زیادہ آپ کی بڑھ نہیں سکتی۔ دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس اندازے کے مطابق بنایا ہے کہ قیامت تک پیدا ہونے والی مخلوق اسی پر بسیرا کرے گی۔ ہر طرح کی مخلوق کی جائے پیدائش، مستقر، مسکن، مدفن یہی زمین ہے، اور یہی زمین ان کے لیے رزق کے لیے کافی ہے، یعنی کہ مائدہ ہے، دسترخوان ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رہتی دنیا کا رزق انتہائی اندازے سے، مقدار سے اللہ تعالیٰ نے اس پہ رکھ دیا ہے۔ پھر تیسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ نے پہلے ہی دن ہی سے روئے زمین پر اتنا پانی پیدا کر دیا، پھر اس سے آبی بخارات، بادلوں اور بارشوں کا سلسلہ شروع کر دیا، جو قیامت تک پیدا ہونے والی مخلوق کے لیے کافی ثابت ہوگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں پانی کی مقدار بھی ساری قیامت تک کے لیے رکھ دی۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کبھی وہ لیکس میں، کبھی دریاؤں کی شکل میں، کبھی گلیشیئرز کی شکل میں، کبھی زمین کی تہ کی شکل میں، بہت تہ میں اللہ تعالیٰ نے پانی کو چھپا دیا، اور جب اللہ کا حکم ہوگا اور جب اللہ تعالیٰ کو لگے گا انسانوں کی ضرورت، تو اللہ تعالیٰ اسی پانی کو ریسائیکل کرتے جائیں گے۔ اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پراپر ایک واٹر سائیکل ہے کہ کس طرح پانی جو ہے ایویپوریٹ ہوتا ہے، ایویپوریٹ ہو کے اوپر جاتا ہے، پھر کنڈنسیشن کا عمل بنتا ہے، وہ پانی ٹھنڈا ہو کے ڈراپلٹس بنتا ہے، کلاؤڈز بنتے ہیں، پھر ان کلاؤڈز کو ہوائیں لے جائی پھرتی ہیں، وہ ٹنوں پانی ہوتا ہے ان کلاؤڈز میں، جس کو ہوا جہاں اللہ کو حکم ہوتی ہے وہاں اس کے حکم سے وہ برس پڑتی ہیں۔ اور پھر یہ پراپر یہ اللہ تعالیٰ کا سلسلہ ہے واٹر سائیکل کا۔ تو پھر ہم چوتھا پہلو دیکھتے ہیں کہ ہر طرح کے مخلوق کو زندہ رہنے کے لیے گرمی کی جس قدر ضرورت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج پیدا کیا اور اس کو اتنے فاصلے پہ رکھا جو زندگی کی بقا کے لیے مناسب ہے۔ اس وقت پتہ نہیں کتنے 900 غلط نہ ہو جائے، پتہ نہیں کتنے کروڑ میل دور اس وقت سورج ہے۔ اب اگر سورج میں گرمی زیادہ ہو جائے یا فاصلہ کم ہو جائے تو سب جاندار گرمی سے مر جائیں گے، اور اگر سورج میں گرمی کم ہو جائے یا فاصلہ زیادہ ہو جائے تو سب جاندار
سردی سے ٹھٹر جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج کو بھی ایک مقدار سے، ایک ڈسٹینس سے رکھا ہے، جو انسان کی بقا کے لیے، اس کی فصلوں کے بقا کے لیے. آپ کو پتہ ہے سورج کی گرمی بھی آپ کی ویجیٹیشن کے لیے امپورٹنٹ ایک ضرورت ہے، انگریڈینٹ ہے اس کو بڑھانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو بھی ایک ڈسٹینس سے، ایک مقدار سے، ایک جگہ سے اس کو رکھا ہے. پھر پانچواں پہلو یہ ہے کہ ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے، نہ اس سے پہلے ہو سکتا ہے نہ بعد میں. مثلا پانی 100 سینٹی گریڈ پہ وہ بوائل ہوتا ہے، اور جب پانی کو اتنی حرارت ملے گی تبھی کھولے گا، پہلے نہیں. گیٹنگ مائی پوائنٹ. یہ اس آیت میں اتنے اثرات، اتنی چیزیں ہیں کہ اس کو ہم مینشن ہی نہیں کر سکتے. تو کہنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا. ہر چیز. آپ کے آئی بروز کے جو بال ہیں وہ اتنے ہی رہیں گے، ٹھیک ہے. آپ کے آپ کی باڈی کے اندر آپ کے جو آرگنس ہیں، ان کا جو سسٹم ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اندازے سے پیدا کی. انسان، جانور، پودے، ان کے ہیبیٹیٹ، ان کو سروائیول موڈ، ان کو کیا چاہیے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اندازے سے پیدا کی. پھر ہر چیز کو جہاں جس علاقے میں جس کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ وہ چیز زیادہ پیدا کی. پھر حال یہ ایک بہت لمبی ڈیٹیل ہو جائے گی. تو کہنے کی بات ہے کہ اس کو وہ کہتے ہیں نا، اللہ کے ہم کلام کو ہم تو کیا کہتے ہیں، اس کی ایک ڈراپ کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کے علم کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے. پھر آگے آتا ہے آیت نمبر 50. وما وما اور نہیں، امرونا ہمارا حکم، الا مگر، واحدات ایک، کا لمحن، کا لمحن جیسے لمحہ، جیسے چپکنا، بال بسر آنکھ کا. با محاورہ کر لیں. ہمارا حکم تو آنکھ چپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے. بلنک آف یور آئی یا ونک آف یور آئی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حکم تو آنکھ چپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے ہی سب کا علم تھا. اللہ تعالیٰ نے سب کی تقدیریں لکھ دی تھی. اور یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں تو فیا کون ہو جاتا ہے. آیت نمبر 51. وَلَقَدْ اور بے شک، اہلکنا ہم نے ہلاک کیا، اشیاءکم تمہارے ساتھ والے، تمہارے طریقے والے. اشیاء یعنی کہ شیعہ لفظ بھی اسی میں سے نکلتا ہے، تمہارے ہم مذہبوں کو. فہل تو کیا ہے، من مدکر تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا. آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہارے ہم مذہبوں کو ہلاک کر چکے ہیں، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. کتنی زبردست بات کی، پیچھے کتنا ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے ساری باتوں کو بیان کیا. کہتے ہیں جس طرح آپ کی ایک فیٹس ہوتا ہے، جب بچہ جب رحم مادر میں ہوتا ہے، اللہ کے ہاں وقت مقرر ہے. اگرچہ اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، تاہم ہر بچے کی پیدائش، اس کی مدت الگ الگ اللہ کے ہاں مقرر ہے. اسی طرح ہر ایک کی موت کی مدت بھی مقرر ہے، اور قیامت کے قائم ہونے کی بھی. اگرچہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، یعنی کہ ہر ایک کی پیدائش، ایک تو وہ رحم مادر میں 4 ماہ بعد، 7 ماہ بعد، 9 ماہ بعد، یا کتنے دن تک وہ رحم مادر میں رہتا ہے. ہماری اپنی ایک فیملی کا بچہ 4 منتھ میں وہ ڈیلیور ہوا اور انکیوبیٹر میں رہا، اور الحمدللہ اس وقت وہ 10-12 سال کا ماشاءاللہ بچہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ رحم مادر میں کتنا رہنا ہے اس نے،
پھر پیدائش اس کی کب کس وقت ہونی ہے، اور پھر موت اس کی کب ہونی ہے، یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہے. اس کا رزق بھی مقرر ہے، اس کی ہر چیز مقرر ہے. یہ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ فوراً ظہور پذیر ہو جاتی ہے. یہ جو آیت نمبر 50 میں ہے نا کہ کون کہتا ہے، اس میں ایک لمحے کی بھی تقدیم یا تاخیر نہیں ہو سکتی. قیامت کا حال بھی ایسی ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ بات کر کے بتا رہے ہیں کہ قیامت جو ہے یقینی ہے. جب اللہ کا حکم ہوگا پلک چھپکنے سے پہلے وہ واقعہ ہو جائے گی. اب یہاں پہ آیت نمبر 51 میں جو کہا گیا کہ یہ جو پچھلے اتنے واقعات بیان کیے گئے، تمہارے ہم مذہبوں کو ہلاک کر دیا گیا، تو پھر بھی تمہارے اندر کچھ سوچ سمجھ آئی، کچھ عبرت حاصل کی؟ آپ کے ابھی تک میں کسی کو کوئی سوال، کوئی پرابلم ہے تو ڈسکس کی جا سکتا ہے. وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.